बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 145 मुलाहिज़ा फरमाएं। कराची में कायदे आज़म के बाज़ार में भी ऐसा ही इंतज़ाम है। फातिहा ख़्वानी के लिए आने वाले ऊपर ही फातिहा पढ़ जाते हैं। नीचे असल कब्र तक रसाई का एजाज़ बहुत कम लोगों को हासिल होता है। खैर तू आगे बता। वहाँ उस कब्र को तोड़ के खुदाई करना बहुत मुश्किल काम था। नीचे तक फर्श इंतहाई पुख्ता था और शायद इसलिए ताफू के अलावा वो जफाकश किस्म के 2 मजदूर साथ ले लिए थे। मोहसिन बोला, 2 घंटे की सख्त मेहनत के बाद एक लाश का ढांचा बरामद हुआ। चौधरी दिलावर और पीडरू खासे मायूस थे। उन्होंने खुद नीचे उतर कर देखा और इधर उधर की दीवारों को ठोक बजा के देखते रहे। दिलावर बहुत बरम था कि मेहनत रायगा आ गई और बार बार पीडरू से कहता था कैसा नहीं हो सकता। उसने ढांचा हटा के नीचे से भी जमीन खोदने का हुक्म दिया, मगर वहां से मिट्टी निकली। साइड में खोदने से भी कुछ हासिल नहीं हुआ। मालूम नहीं वो क्या तलाश कर रहे थे। नवाब साहब मरूम का कोई मदफन खजाना, कोई वसीयतनामा या उनके अहम जाती कागजात। मामला पुरअसरार था और पुरअसरार ही रहा। सुबह होते ही उन्होंने वापसी का फैसला किया, लेकिन ताफू के साथ जाने वाले दोनों अफराद को वहीं छोड़ दिया गया। ये बात बताते हुए ताफू की हालत गैर हो गई थी और वैसे कांपने लगा था जैसे दोनों कत्ल अभी अभी उसकी नजरों के सामने हुए हैं। उसे अपनी मौत का भी 100% यकीन था, मगर इससे पहले कि तीसरी गोली उसका खात्मा करती वो उनके कदमों में लौटने लगा और जान बख्शी के लिए रोने धोने और मिन्नत समाजित करने लगा कि मेरे छोटे बच्चे हैं। और ना जाने क्यों दिलावर और पीडरू को रहम आ गया। उन्होंने कहा कि ये दोनों सिर्फ उस रात की बात को राज रखने के लिए मारे गए हैं। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो बोल जाओ कि तुम हमारे साथ आए थे। इस बारे में तुम्हारी जबान से एक लफ्ज गलती से भी निकला तो तुम्हें ही नहीं तुम्हारे बीवी बच्चों को भी इसी तरह दफन कर दिया जाएगा। ताफू इतना दहशत ज़दा था कि उसने खुदा, रसूल और कुरान की कसम खा के उन्हें यकीन दिलाया कि वो जब तक जिंदा इसकी जबान बंद रहेगी। उन्होंने दोनों लाशों को कब्र के गड्ढे में डाला और बाहर आ गए। और आज उसने हर कसम तोड़ डाली। मैंने कहा, क्या वो फैसला कर चुका था मरने का? मरते वक्त कोई गुनाह कबीरा का मुर्तकिब नहीं होता। मेरा ख्याल है कि उसने बीवी बच्चों की खातिर अपनी जान बचाने की कोशिश की थी। सवाल जान बचाने का हो तो हराम शह भी हलाल होती है। उसको यकीन होगा कि इतने सनसनीखेज इंकशाफात के बाद हमें कोई शक नहीं रहेगा कि उसे जो कुछ मालूम था वो उसने नहीं बताया। लेकिन ये तो तफ्तीश में ही होता है, कोई भी एकदम सारा सच नहीं उगल देता, और उगल दे तो पूछने वाला भी समझता है कि कोशिश करके कुछ और उगलवा लिया जाए। यही हमने भी किया था। उसे बता दिया था कि वो खैरियत चाहता है तो सब बता दे। मैं समझ रहा था कि उसने तय खानों में खाली कमरे नहीं देखे होंगे, वहाँ कोई गोदाम या फैक्ट्री होगी, क्रेट या बोरियां होंगी, लेकिन वो वाकई उससे ज्यादा कुछ नहीं जानता था तो और क्या बताता। शदीद मायूसी के आलम में उसने खुदकशी कर ली, मोहसिन ने कहा, और मुझे गाड़ी रोकने का इशारा किया। थोड़ा सा फासला हमने एक तंग गली में तय किया जिसमें कार नहीं जा सकती थी। ये गली सामने से बंद थी और इसमें दोनों जानिब ज्यादा मकान नहीं थे। मोहसिन ने एक दरवाजे पर दस्तक दी जिसके पीछे बज़ाहिर तारीकी थी। कौन है? उस्ताद टेडी ने बहुत करीब आके आहिस्ता से पूछा। पुलिस। मोहसिन ने लहजा बदल कर कहा, यहाँ किसी का कत्ल हुआ है। मैंने हंसी को बड़ी मुश्किल से जब्त किया, हालांकि ये हंसने का मौका न था। अंदर से चंद सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई और मोहसिन अपने मजाक से महफूज रहा। अरे यार, उसका हार्ट फेल ना हो गया हो। मैंने कहा, डरो मत उस्ताद टेडी, पुलिस आई तो पहले हमें पकड़ेगी। कसम मौला की टेडी ने हस्बे आदत दरवाजा खोल के शेख ही मारी। कौन साला डरता है पुलिस से? और आप हमारे घर में हो, पुलिस उस्ताद टेडी की लाश पर से गुजर सकती है यारों तक, भून के रख दूं पुलिस को। मगर उस्ताद, ये तुम कांप रहे हो सर्दी से या तुम्हारी आवाज कांप रही है? मोहसिन ने कहा और अंदर दाखिल होते ही दरवाजा बंद कर दिया। मैंने दोस्ताना तरीके पर उसके कंधे पर हाथ रखा। वाकई वो कांप रहा था। अरे भाई मोहसिन, आप भी मजाक कर लो, ये मुसीबत भी आप ही लाए थे, वो मुझसे फरियाद के अंदाज में बोला। घबराते क्यों हो? अरे हम तुम्हारे साथ हैं उस्ताद, तुमसे पहले लटकने के लिए। मैंने कहा, लाश कहाँ है? वो मुझे अंदर के कमरे में ले गया। लाश को उसने प्लास्टिक बिछा के कंबल में लपेट रखा था। मैंने वो गुसल खाना देखा जिसमें ताफू ने अपना काम तमाम किया था। अपने हाथों से अपने गले पर खंजर चलाना आसान नहीं होता। किसी बुलंद इमारत से कूद जाने, गाड़ी के आगे लेट जाने या जहर खाने में 1 सेकंड लगता है, लेकिन गला काटने में कुव्वत इरादी नहीं, इतनी जिस्मानी ताकत की जरूरत भी पड़ती है कि हाथ उस वक्त तक ना रुके जब तक खंजर की धार नरखरे को भी ना काट दे। ताफू ने तो ये मुश्किल काम ब्लेड से किया था और कामयाब रहा था, लेकिन इस कोशिश में अजियत के बायस वो तड़पा था। चुनाचे खून के छींटे हर तरफ दीवारों पर फैल गए थे। बाकी खून फर्श से बहकर नाली के रास्ते से बाहर निकल गया था। टेडी ने दीवारों को धो डाला और खासा रगड़ा था, मगर चूने की सफेदी में जज़ब होने वाली लहू की लाली बदस्तूर नुमाया थी, या शायद मुझे नुमाया महसूस होती थी, क्योंकि मैं जानता था कि ये दाग खून के हैं। मालूम ना होता तो मैं इन्हें सिर्फ दाग समझता जो बाथरूम की दीवारों पर पड़ते हैं। टेडी ने फर्श को भी धो डाला और काफी मिकदार में पानी बहाया था। खून तो काफी साफ कर लिया तुमने, मैंने उसे तसल्ली देने के लिए कहा।
وہ جی میں نے تو گرم پانی ڈالا بالکل ابلتا ہوا، سوڈا ملا کے صابن سے رگڑا، وہ بولا۔ گرم پانی سے باہر کی نالی میں بھی خون جمع نہیں ہوگا اور پانی کے ساتھ بہہ گیا ہوگا۔ کوئی ٹارچ ہے؟ میں نے کہا۔ ٹارچ تو نہیں ہے، موم بتی لاؤں؟ ڈیڈی نے کہا، اور میرے اقرار میں ساری لانے پر اندر سے 1 انچ موٹی موم بتی روشن کر لایا۔ باہر گلی بالکل سنسان تھی اور کسی کے اچانک آ جانے کا احتمال بھی نہیں تھا، کیونکہ یہ بند گلی عام راہ گزر نہیں تھی۔ گلی کے مکی سوئے پڑے تھے اور ہر طرف خاموشی کا تسلط تھا۔ موم بتی کی مدھم روشنی میں محسن نے اور میں نے جھک کر گھر سے باہر جانے والی اور دیواروں کے ساتھ ساتھ چلنے والی نالی کا معائنہ کیا۔ ڈیڈی نے ابلتے پانی کے استعمال سے عقل مندی کا ثبوت دیا تھا۔ نالی پہلے ہی صاف نہیں تھی اور اس میں ملی جلی غلاظت کا رنگ سیاہی مائل چکنی تہ بن کے چمٹا ہوا تھا۔ اس میں خون کی سرخی کے آثار بہت کم تھے، لیکن شک کی نظر سے دیکھنے والے کو واضح طور پر دکھائی دیتے تھے۔ تمہارے پاس کالی نیلی کوئی روشنائی ہے؟ میں نے اندر سے لوٹ کر کہا، یا کوئی پینٹ ہے؟ نیلی سیاہی ہے جی، اور کپڑوں میں دینے والا نیل ہے، ایک لال دوائی بھی ہے۔ ٹیڈی بولا، سب لے آؤ۔ میں نے کہا، پہلے یہاں کا مسئلہ حل کر لیں۔ نیلی روشنائی کو میں نے باہر چھڑکا جہاں بھی مجھے لہو کے رنگ کی جھلک محسوس ہوئی۔ باقی روشنائی کو میں نے اندر سے باہر آنے والی نالی کے دہانے پر شیشی توڑ کے پھیلا دیا۔ چھینٹے ہر طرف اچھلے اور کانچ کے ٹکڑے نالی میں گرے۔ یہ کیموفلاج کا طریقہ تھا۔ اب خون کے لال رنگ پر نیلا رنگ غالب آ گیا تھا اور گزرتے ہوئے دیکھنے والے کو ٹوٹی ہوئی دوا دیکھنے کے بعد نیلے رنگ کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے سکتا تھا۔ میدان جنگ میں فوجی اپنے سر کے فولادی خول پر جاڑیاں رکھ لیتے ہیں اور جنگل کی ہریالی میں گم ہو جاتے ہیں۔ اوپر کو دیکھنے والے کو وردی کا خاکی رنگ نظر ہی نہیں آتا، کیونکہ ہر طرف پھیلا ہوا خر رنگ غالب رہتا ہے۔ یہی نیلا پردہ میں نے باتھ روم کے اندر بھی ڈالا اور جہاں جہاں سرخی نمایاں محسوس ہوئی وہاں پانی میں نیل گھول کے چھڑک دیا۔ اندر کا معاملہ اتنا باعث تشویش نہیں تھا۔ شک کا آغاز ہوتا تھا تو باہر سے ہوتا تھا، لیکن اب صبح ہونے تک خون کے داغ دب جائیں گے اور کہیں نیلے چھینٹوں میں کوئی لال چھینٹا بھی نظر آیا تو اسے کوئی خون نہیں سمجھے گا۔ یہاں تو خطرے کی کوئی بات نہیں رہی، میں نے کہا۔ تافو کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے۔ جائے واردات والوں نے تو اسے لاہور سے ٹرک پر بال کے ساتھ کراچی بھیجا تھا۔ اس سے زیادہ ان کو کچھ معلوم ہے تو یہ کہ ٹرک ہم نے تباہ کر دیا۔ رحمت کباڑی کی لاش چودھری صاحب کو ارسال کر دی گئی اور چھوٹو بھاگ گیا۔ تافو کے بارے میں بھی وہ یہی فرض کر لیں گے کہ بھاگ گیا، مگر صبح ہونے تک چودھری صاحب کی خوش فہمی دور ہو جائے گی۔ کیا یہ بھی انہی کو ارسال کرنے کا پروگرام ہے؟ محسن نے کہا، ہاں مگر ویسے نہیں جیسے رحمت کباڑی کو ارسال کیا تھا۔ میں نے کہا، گھر میں زمین کھودنے کے آلات ہوں گے؟ بس ایک بیلچہ ہے، وہ بھی آگے سے ٹوٹا ہوا۔ ڈیڈی نے اپنی بے سرو سامانی پر ندامت سے کہا، کافی ہے، ہمیں زیادہ نہیں کھودنا ہے، اسے فوراً لے آؤ۔ میں نے کہا، اب اتنی دیر میں لاش کو لے جاتے ہیں۔ تافو کی لاش اکڑ چکی تھی۔ مجھے اور محسن کو اس کے ہاتھ پیر سمیٹ کر کار کی ڈکی میں فٹ کرنے میں خاصی زبردستی کرنی پڑی۔ خون اب نہیں بہ رہا تھا اور جو پہلے نکلا تھا وہ جم چکا تھا، چنانچہ ہمارے ہاتھ اور کپڑے محفوظ رہے۔ پلاسٹک نے بھی خون کی نمی کو کمبل میں جذب ہونے سے روکا تھا۔ میں نے ڈکی بند کی اور اندر آ کے روشنی میں اچھی طرح اپنے جسم کو اور لباس کو دیکھا۔ صرف ہمارے ہاتھوں کی انگلیاں خون سے داغدار ہوئی تھی۔ صابن سے ہاتھوں کو رگڑ کر دھونے کے بعد کوئی نشان نہ رہا۔ ڈیڈی نے بیلچہ بھی لاش کے ساتھ ہی رکھ دیا تھا۔ وہ خود پیچھے بیٹھا اور میں نے گاڑی کو بیک کیا۔ ہم اب چودھری دلاور صاحب کے دولت خانے پر تشریف لے جا رہے ہیں، میں نے کہا، تاکہ صبح ہونے سے پہلے ان پر ایک اور قتل کا الزام آ جائے۔ میرے خلاف اس کے 5 الزامات ہیں، 2 کا حساب تو برابر ہو، مگر اس وقت یہ ویسے بھی خطرناک ہے اور ہماری پوزیشن، محسن نے کہا، فکر مت کر، ہماری پوزیشن وہی رہے گی جو اس وقت ہے۔ میں نے کہا، مگر چودھری صاحب کی نہیں، رہا خطرہ تو وہ ہماری جان کے ساتھ ہے اور ہمیں یہی کرنا ہے کہ خطرے کو تقسیم کر دیں۔ جتنے خطرات سے ہم دو چار ہیں اتنے ہی خطرات سے فریق ثانی کو لاحق ہو جائیں گے، تو ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہو جائیں گے۔ ابھی ہم کانے، اگر وہ بھی کانے ہو گئے تو کون کس کو کانا کہے گا؟ ایک امام میں سب ننگے ہوں تو کسی ایک پر ننگے ہونے کا الزام نہیں آتا۔ یہ ہماری دہشت پسند تنظیم کا پہلا کارنامہ ہوگا۔ کارنامے تو ہم پہلے بھی انجام دے چکے ہیں، مگر اس وقت ہم منظم نہیں ہوئے تھے۔ محسن بولا، کتنی خوشی کی بات ہے استاد ٹیڈی کہ تم بھی اب باقاعدہ دہشت گرد ہو۔ دہشت گرد؟ قسم مولا کی، دہشت کس بات کی؟ وہ بولا، مردوں سے کیا ڈرنا؟ مجھے انسیائی کون کہتا ہے کہ تم ڈرتے ہو؟ دہشت گرد کا مطلب ہوتا ہے زور بازو سے اپنا حق حاصل کرنے والا اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا۔ مثلاً تنظیم آزادی فلسطین کو لے لو، کشمیر لبریشن فرنٹ کو۔ میاں جی اپنی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آئیں گی۔ ٹیڈی بولا، ہم ٹھہرے ان پڑھ لوگ، تم جو کہو ٹھیک ہے۔ اپنے سکندر اعظم صاحب، چیئرمین کا انتخاب تو ایک مسئلہ ہے جس پر انشاءاللہ اختلاف جاری رہے گا، موسی نے کہا، لیکن تنظیم کے نام پر تو اتفاق رائے ہو سکتا ہے، اور ابھی مجھ پر غیب سے ایک نام کا نزول ہوا ہے جو حسب حال ہے اور اس سے بہتر نام کوئی تجویز نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی کرے گا تو شرمندہ ہوگا کیونکہ ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ MRS کیسا نام ہے؟ مائٹ از رائٹ سوسائٹی، گویا جس کی لاٹھی اسی کی بینس سوسائٹی۔ میں نے کہا، بہت خوب، MRS پر غور کریں۔
ایم سے یہ خاکسار، آر سے آپ کی وہ اور ایس سے آپ خود، محسن بولا۔ کل پرسوں میں اس کے مونوگرام چھپوا لوں گا، کیا زبردست پبلسٹی ملے گی اور کیا ڈرامائی تاثر ہوگا۔ تو نے چودھری دلاور کا گھر تو دیکھا ہے نا؟ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ اب دھیان سے میری بات سن، میں گاڑی کو ذرا آگے سے موڑ کر پیچھے لاؤں گا۔ ادھر تنگ گلی اور دلاور کی کوٹھی کی عقبی دیوار ہے جس میں ایک چھوٹا سا دروازہ ہے۔ 4 فٹ اونچی دیوار میں 4 فٹ کا ایک پٹ والا گیٹ جو عموماً مکفل نہیں رہتا، ادھر سے دو کر آتے جاتے ہیں۔ میں اسی راستے سے اندر جا کے لاش کو دائیں طرف ڈال دوں گا، پھر بالکل خاموشی کے ساتھ ہم سب بائیں طرف کے کھلے حصے میں تھوڑی سی زمین کھودیں گے، اسی جگہ کے قریب جہاں ٹیوب ویل کی موٹر لگی ہوئی ہے۔ وہاں زمین نرم ہے اور 1-2 فٹ کھودنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، بس آواز نہیں ہونی چاہیے۔ تافو کو وہاں دفن کرنا ہے، محسن بولا، اور پھر پولیس کو اطلاع دینی ہے کہ لاش نکال لے؟ نہیں، باقی پلان بعد میں۔ میں نے گاڑی کی رفتار بڑھائی اور پھر انجن کو نیوٹرل کر لیا۔ گاڑی بالکل خاموشی سے دلاور کی کوٹھی کے مین گیٹ کے سامنے سے سیدھی گزر گئی۔ چوکیدار اندر کھڑا تھا اور پورچ میں صرف ایک گلوب روشن تھا جس کا اجالا کوٹھی کے دونوں طرف نہیں پہنچتا تھا۔ اس کے علاوہ روشنی صرف ایک روشن دان میں تھی جو میرے خیال کے مطابق باتھ روم کا روشن دان تھا، کیونکہ اس کی بلندی 60 فٹ کے قریب تھی۔ گاڑی 4 کوٹھیاں چھوڑ کے بائیں طرف مڑی اور کارنر کی کوٹھی کا احاطہ ختم ہوتے ہی پھر بائیں جانب تنگ گلی میں داخل ہو گئی۔ موڑ پر ایک کھلا مین ہول تھا جو اچانک سامنے آ گیا تھا، مگر اگلے دونوں پہیے دائیں بائیں رہے اور کھلا گٹر درمیان سے گزر گیا تو میں نے اطمینان کا سانس لیا، ورنہ گاڑی کا ایک پہیا مین ہول میں جاتا تو بہت بڑی مصیبت آ جاتی۔ ایکسل ٹوٹ جاتا یا کینچی ٹوٹ جاتی اور پھر گاڑی کو نکالنے میں کامیابی ہو جاتی، تب بھی اس کو وہاں سے ہٹانا ناممکن تھا۔ صبح ہونے کے بعد لوگ مدد کے لیے آتے اور گاڑی کو کرین سے اٹھا کر اور لاد کر لے جانا پڑتا۔ گاڑی کو این چودھری دلاور کے بنگلے کی دیوار سے ملا کے میں نے بڑی پھرتی سے ڈکی کھولی۔ لاش کو میں نے اور محسن نے اٹھایا اور دبے پاؤں مختصر سے گیٹ کے راستے اندر لے گئے۔ ڈیڈی نے اتنی دیر میں بیلچا نکال کے ڈکی بند کی تو ایک دھماکہ ہوا اور ایک لمحے کے لیے میں اور محسن مفلوج ہو گئے۔ ڈیڈی نے بونٹ کو آہستہ سے دبانے کی بجائے زور سے دے مارا تھا۔ چند سیکنڈ تک ہم دونوں دم سادے کھڑے رہے، پھر ڈیڈی نمودار ہوا۔ اگر تم نے احتیاط نہ کی تو ہم اسی طرح لاش کے ساتھ پکڑے جائیں گے، محسن نے کہا، اور ڈیڈی نے اپنی غلطی پر ندامت کا اظہار کیا۔ لاش اب دیوار کے ساتھ پڑی ہوئی تھی۔ میں نے ان دونوں کو اشارہ کیا اور ہم ایک ایک قدم پھونک کر رکھتے ہوئے آگے بڑھے۔ ٹیوب ویل کی موٹر تقریباً 50 فٹ کے فاصلے پر تھی۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں 2 بند دروازوں اور 4 کھڑکیوں کے سامنے سے گزرنا تھا۔ احتیاطاً ہم دیوار سے لگ کر رکوع کی حالت میں اپنا سر کھڑکی کی دہلیز سے نیچے رکھے گزرے۔ نہ جانے کیسے ڈیڈی کا سر دہلیز پر بنے ہوئے سیمنٹ کے چھجے سے ٹکرایا اور ڈیڈی کے حلق سے آ کی آواز نکلی۔ میں اور محسن منجمد ہو گئے اور ہم نے ایک ساتھ پلٹ کر ڈیڈی کو غصے سے دیکھا۔ ٹیوب ویل کے پاس پہنچ کر میں نے ایک جاڑی کی اوٹ سے دیکھا، چوکیدار وہیں بندوق تانے کھڑا تھا۔ میں نے محسن اور ڈیڈی کو اشارہ کیا اور وہ دونوں ہاتھوں سے زمین صاف کرنے لگے۔ خشک پتے اور سوکھی ٹہنیاں احتیاط کے ساتھ ہٹانے کے بعد انہوں نے بیلچا زمین پر رکھ کر پیر سے دبایا اور دونوں ہاتھوں کا زور لگا کے اٹھا لیا۔ تقریباً 1 مکعب فٹ مٹی نکالنے کے لیے بیلچا 4 مرتبہ کام آیا۔ میری نظر چوکیدار پر تھی اور میں ہر آواز پر سانس روک لیتا تھا۔ میں اس کے لیے بھی تیار تھا کہ اگر چوکیدار یا خود دلاور اچانک نمودار ہو جائے تو اس سے مؤثر طور پر نمٹ لوں۔ میری جیب میں ریوالور بھی تھا اور میرے خالی ہاتھ بھی بہت کچھ کر سکتے تھے۔ ایسی صورت میں ہمارا مشن تو ناکام ہوتا، لیکن مسئلہ اپنی جان بچانے کا ہو تو مشن قربان کرنے کے سوا چارہ نہ رہتا۔ گڑھا میری ہدایت کے مطابق 3 فٹ قطر کا رکھا گیا۔ ابھی اس کی گہرائی ایک بالش بھی نہیں ہوئی تھی کہ چوکیدار نے گیٹ پوسٹ سے روانہ ہو کے کوٹھی کا راؤنڈ لگانے کا فیصلہ کیا۔ میرے خطرے کا سگنل دیا اور ہم ایک ساتھ جاڑیوں کے پیچھے روپوش ہو گئے۔ چوکیدار کے گم کر آنے میں 5 منٹ بھی نہیں لگے ہوں گے، مگر ضبط کا یہ اعصاب شکن وقفہ مجھے بہت طویل لگا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ دلاور نے حفاظت کے خیال سے کتے نہیں پال رکھے، ورنہ ہمارا چوری چھپے اندر داخل ہوتے ہی پکڑا جانا یقینی تھا۔ چوکیدار مخالف گوشے میں نظر آیا۔ اس سے بہت کم فاصلے پر وہ چھوٹا سا گیٹ تھا جس کے ساتھ تافو کی لاش پڑی تھی، لیکن وہ گوشہ تاریک تھا اور چوکیدار کی نظر کچھ نہ دیکھ سکی۔ تب باہر کھڑی ہوئی کار نے اسے متوجہ کیا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ مجھے لاش نکالنے کے بعد کار کو آگے پیچھے کسی اور گھر کے سامنے کھڑا کرنا چاہیے تھا۔ چوکیدار گیٹ کی طرف گیا تو میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ گاڑی میں تو شک کی کوئی بات نہ تھی کہ چوکیدار کو نمبر نوٹ کرنے کا خیال آئے، مگر گیٹ سے چند فٹ دور ایک لاش لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے محسن کو خبردار کیا، مگر اس نے اشارے سے مجھے انتظار کرنے کا کہا۔ چوکیدار آہستہ آہستہ آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ گیٹ پر پہنچ جانے کے بعد وہ کچھ بڑبڑایا۔ غالباً اس نے ان کی مذمت کی ہوگی، جو مہمان تو کسی اور کے گھر آئے تھے لیکن اپنی گاڑی کو چودھری صاحب کے گھر کی طرف پار کر گئے تھے۔
پھر وہ پلٹا اور گیٹ کی کنڈی لگانے لگا۔ ہم سب سانس روکے بیٹھے تھے۔ اس کی نگاہ غلطی سے بھی اس گوشے میں چلی جاتی تو وہ ضرور چونکتا، اور میں فیصلہ کر چکا تھا کہ جیسی چوکیدار نے لاش کے قریب جا کر تصدیق کی ضرورت محسوس کی، میں اسے جالوں گا اور کوشش کروں گا کہ اس کے خلق سے آواز نہ نکلنے پائے۔ چوکیدار نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے تو میں نے گہری سانس لی۔ مجھے احساس ہوا کہ میرے ماتھے پر سردی کے باوجود پسینے کی نمی پھیل گئی تھی۔ یہ بات مجھے بعد میں سمجھ آئی کہ چوکیدار اس لاش کو کیوں نہ دیکھ سکا۔ لاش اگر عام کپڑوں میں ہوتی تو سیاہی میں سفیدی کی جھلک اسے ضرور متوجہ کرتی، مگر لاش کالے کمبل میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ جاتے وقت اس کی نظر دیوار کے اوپر سے باہر کھڑی ہوئی گاڑی کی چھت کو دیکھ رہی تھی، اور لوٹتے وقت اس کی پشت لاش کی طرف ہو گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ رائفل اٹھائے ہمارے بہت قریب سے گزرا۔ اس وقت ایک چھینک بھی آ جاتی تو بم کے دھماکے سے کم نہ ہوتی۔ مشن کی کامیابی کے امکانات شمار کرتے وقت انسان ایسی بدقسمتی کے امکانات کو کتنی آسانی سے نظر انداز کر دیتا ہے۔ میں نے محسن اور ٹیڈی کو کام پھر شروع کرنے کا اشارہ کیا اور خود بھی ان کے ساتھ شریک ہو گیا۔ کام زیادہ جسمانی مشقت کا نہیں تھا، لیکن احتیاط کے تقاضے بہت مشکل تھے۔ ابھی تک گڑھا 1 فٹ ہو گیا تھا اور ہم میں سے کسی نے خفیف سی آواز بھی نہیں نکالی تھی۔ بیلچہ انتہائی خاموشی سے مٹی نکالتا جا رہا تھا اور اس کی سرسراہٹ صرف ہمارے کان سن سکتے تھے۔ کوٹھی کے اندر کسی کلاک نے 3 بجائے۔ ہمارے پاس اب زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے تھے۔ اس عرصے میں ہمیں کئی کام نمٹانے تھے جن کی ترتیب میرے ذہن میں تھی۔ میں نے محسن اور ٹیڈی کو ہاتھ تیز چلانے کو کہا۔ ایسے حکم چلا رہے جیسے خرکار ہو، محسن نے زیر لب کہا، اور ہم کو بیگار میں پکڑ کے لایا ہو۔ میں ڈسپلن کا سخت قائل ہوں، میں نے کہا، MRS کے چیئرمین کی حیثیت سے۔ چیئرمین کے انتخاب میں دھاندلی ہوئی ہے، میں نہیں مانتا، محسن نے کہا، لیکن اس کی آواز ایک دم بند ہو گئی۔ کوئی کار ایک دم مڑ کر گیٹ کے سامنے آ گئی تھی۔ ہیڈ لائٹ کی روشنی سیدھی کوٹھی کے بائیں حصے کی خالی جگہ پر آئی، لیکن زیادہ لائٹ گیٹ کے بند ہونے کی وجہ سے ہم پر نہیں پڑی۔ پلک جھپکنے میں ہم گڑے میں بیٹھ گئے۔ چوکیدار نے گیٹ کے دونوں پٹ کھولے تو روشنی کی تیز لکیر ہمارے اوپر سے گزری۔ پھر کار پورچ کی طرف بڑھی تو میں نے سر اٹھا کے دیکھا۔ یہ چودھری دلاور کی کار تھی۔ وہ نہ جانے کہاں سے آ رہا تھا، شاید گامے ماچی سے بل کر یا قصر جمشید کے تہ خانے میں کوئی ضروری کام نمٹا کر۔ اس کے سب ناجائز دھندے رات کے اندھیرے ہی میں کامیابی سے چلتے تھے۔ دن میں وہ ایک شریف اور معزز صنعتکار تھا۔ چوکیدار، دلاور نے آواز دے کر کہا، کوئی آیا تو نہیں تھا؟ کون آئے گا سرکار، چوکیدار نے کہا، میں جو یہاں موجود ہوں۔ تم کیا توپ چلاؤ گے؟ دلاور نے حقارت سے کہا۔ SP صاحب نے ایسے ہی تو نہیں کہا تھا کہ اپنی حفاظت کی فکر کرو؟ وہ تینوں غائب ہو گئے ہیں۔ اور درمیان میں اس نے خاصی روانی سے ایک باری برکم گالی دی جو میرے محسن اور رابعہ کے لیے بلا تخصیص استعمال ہوتی تھی۔ میں بھوج کر رہ گیا۔ رضوی صاحب واقعی ذہین آفیسر تھے۔ انہوں نے قبل از وقت اندازہ کر لیا تھا کہ ہم تینوں تخریبی کارروائی کریں گے۔ اس کا پہلا نشانہ کون ہوگا؟ تقدیر کی کیا ستم ظریفی تھی کہ ایک فرض شناس پولیس آفیسر ایک ایسے شخص کو خبردار کر چکا تھا جس کے کالے دھندوں کے متعلق اسے کوئی شبہ نہ تھا، اور وہ کل تک ہمارا محافظ و نگراں تھا، دوست اور مددگار اور ہم سب کا انکل تھا، مگر آج دشمنوں سے زیادہ دشمن تھا۔ رضوی صاحب نے دلاور کو اس لیے بھی گرفتار نہیں کیا تھا کہ اس کے خلاف انہیں کوئی ثبوت نہیں ملا تھا اور کوئی شہادت سامنے نہیں آئی تھی۔ ہماری پوزیشن مختلف تھی۔ وہ جانتے تھے کہ پولیس کے ریکارڈ پر کیا کچھ ہے جو ہمیں مجرم ثابت کرتا ہے۔ دلاور نے چوکیدار کو ہوشیار رہنے کی تاکید کی اور اندر چلا گیا۔ ایک کھڑکی کے پٹ روشن ہوئے جو غالباً دلاور کا بیڈ روم تھا۔ یہ مخالف سم سے پہلی کھڑکی تھی اس چھوٹے سے گیٹ کے بالکل سامنے، جس سے ہم اندر داخل ہوئے۔ اس کی اندرونی دیوار کے ساتھ تافو کی لاش پڑی ہوئی تھی اور بیرونی دیوار کے ساتھ ہماری جہازی سائز اوپن ریکارڈ کھڑی تھی۔ مجھے ایک بار پھر شدت سے کار کو وہاں پارک کرنے کی غلطی کا احساس ہوا۔ میں نے محسن اور ٹیڈی کو انتظار کرنے کے لیے کہا۔ ابھی تھوڑی دیر میں دلاور سو جائے گا، میں نے کہا، لیکن اسی وقت چٹکی کھلنے کی آواز آئی اور کھڑکی کے دونوں پٹ کھل گئے۔ روشنی کا ایک مستطیل ٹکڑا باہر پھیلا اور ہر طرف روشنی پھیلنے لگی۔ دلاور نے زور سے کہا، الو کی پٹی، اور ایک بلی کو باہر پھینک کر زور سے کھڑکی بند کی۔ خوف، کشیدگی اور پریشانی کے باوجود ہم سب نے بڑی مشکل سے خنسی کو روکا۔ فائرمین بلی ہر روز اس کے بیڈ روم کو اپنا میٹرنیٹی ہوم بنانے کی خاطر گھس جاتی ہوگی اور وہ ہر رات اسے نکالتے نکالتے عاجز آ گیا ہوگا۔ بلیوں کے معاملے میں میرا اپنا تجربہ ایسا ہی تھا کہ وہ ایک بار گھر میں دیکھ لیں تو بیلوں دور چھوڑ کر آنے کے باوجود لوٹ آتی ہیں، یہاں تک کہ صاحب خانہ خود گھر سے نکلنے کی سوچنے لگتا ہے۔ اسے کہتے ہیں تھیلے میں سے بلکہ کمرے میں سے بلی کا نکالنا، محسن نے کہا۔ سسپینس میں میرا دم نکلنے والا تھا۔ خیریت ہوئی کہ اس نے محض غصے کی وجہ سے گرد و پیش پر غور نہیں کیا، ورنہ گاڑی تو اسے صاف نظر آ جاتی، اور وہ چوکیدار تو ہے ہی نہیں کہ خلاف معمول کچھ بھی دیکھتا تو نظر انداز کر دیتا۔ وہ تصدیق کرنے ضرور جاتا کہ گاڑی کس کی ہے۔ کیا تافو نے مخبری کرتے وقت گاڑی کے متعلق بھی بتا دیا تھا؟ میں نے کہا، میرا خیال ہے نہیں، محسن بولا۔
ورنہ جب انکل رضوی نے چھاپا مارا تھا تو گاڑی منظر کے گھر کے سامنے نہ سہی چند قدم کے فاصلے پر اسی گلی میں موجود تھی۔ انکل کا کچھ بھروسہ نہیں، یہ بھی ان کی چال ہو سکتی ہے، میں نے کہا۔ گاڑی کو قبضے میں لے کر انہیں کیا ملتا؟ اب وہ گاڑی کا تعاقب تو کر سکتے ہیں، معلوم نہیں یہاں کی پولیس کے پاس وہ جدید قسم کے سگنل دینے والے آلات ہیں یا نہیں جن سے تعاقب بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ لاہور ہوٹل پہنچ کر ہم تینوں کو شرف ملاقات بخش تھے، محسن بولا، یا اب تک یہاں قدم رنجا فرما کے ہماری کاروائی کو ملاحظہ کر کے ضرور خوش ہوتے۔ یار سکندر بادشاہ، گپ شپ چھوڑو، ٹیڈی نے خامتے ہوئے سرگوشی کی، کیا یہاں کنواں کھودنا ہے؟ اچھا استاد، صاف کہو نا کہ دم نہیں رہا، میں نے کہا، اور محسن نے تائید کی۔ دم کی بات مت کرو، قسم مولا کی۔ استاد ٹیڈی کو جوش آ گیا، تیل نکال کے دکھا سکتا ہوں یہاں سے۔ چلو چھوڑو، ہماری گاڑی میں پیٹرول ہے ابھی، میں نے کہا، بس اب اس مٹی کو برابر کر دو۔ استاد ٹیڈی کے ساتھ محسن نے بھی بے وقوفوں کی طرح میری طرف دیکھا۔ لاش کا کیا کروں؟ لاش کو وہیں رہنے دو، زمین برابر کر دو اور چلو، وقت کم ہے، میں نے کہا۔ وقت کے گھوڑے، یہ بیکار کس لیے تھی؟ ہم اتنے بیکار تو نہیں تھے، محسن بولا، ورنہ کپڑے پھاڑ کے سینا بھی جائز ہوتا۔ تنظیم کا بنیادی اصول ہے ڈسپلن، میں نے کہا، اور میں بحیثیت چیئرمین حکم دیتا ہوں۔ ایسی کی تیسی چیئرمین کی، محسن نے کھودی ہوئی مٹی واپس ڈالتے ہوئے کہا۔ میں انتخاب کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے تعمیل کرتا ہوں۔ گڑھے کو پھر مٹی سے پور کرنا اسے کھودنے کے مقابلے میں بہت آسان کام تھا۔ 10 منٹ میں یہ کام ختم ہو گیا اور ہم نے مٹی کو پیروں سے اچھی طرح دبا دیا۔ اس کے باوجود وہ جگہ نمایاں رہی جو کھودی گئی تھی۔ میں نے محسن اور ٹیڈی کو واپسی کا سگنل دیا اور ہم دبے پاؤں لوٹے۔ ایک بار پھر سیاہ کمبل میں لپٹے ہوئے تافو کے بے جان جسم کے پاس سے گزرے تو میرے قدم پل بھر کے لیے رکے۔ نہ جانے کہاں ایک عورت اپنے بچوں کے ساتھ آنکھیں کھولے لیٹی ہوگی۔ ہر روز کی طرح بچوں نے آج بھی پوچھا ہوگا کہ ابا کب آئے گا، اور اس نے انہیں تسلی دے کر سلا دیا ہوگا کہ کل وہ ضرور آ جائے گا۔ تمہارا ابا ٹرک چلاتا ہے نا، اور کراچی تک جاتا ہے۔ اس کا ٹرک خراب ہو گیا ہوگا یا مالکوں نے اسے پھر کسی ضروری کام کے لیے کہیں بھیج دیا ہوگا، اور جب بچے سو گئے ہوں گے تو اس کو 4.25 لاکھ روپوں کا خیال آیا ہوگا جو اس کے پاس کاغذ کے بے مصرف ڈھیر کی طرح موجود تھے۔ یہ کاغذ اس کے شوہر کا نیم البدل نہیں تھے، چنانچہ وہ جاگ رہی تھی اور اپنے اندیشوں سے نبرد آتما تھی۔ آج کی رات کے بعد بھی ایسی ان گنت راتیں آئیں گی، انتظار کی اور تنہائی کے عذاب کی اور بے یقینی کے اندھیروں کی۔ بلاخر وہ کوئی جواب دے کر بچوں کو مطمئن کر دے گی، لیکن یہ نہ بتا سکے گی کہ وہ اپنا اچھا بھلا گھر چھوڑ کے اس گوشے گمنامی میں کیوں آ گئے ہیں، اور بلاخر ٹرک لے کر کدھر نکل گیا ہے کہ لوٹ کر آنا ہی بھول گیا۔